बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और अब नहीं जनाब, अडयाला जेल पर दहशत गर्द हमले का ये मामला इतना सादा और आसान नहीं है और अब ये खुरे कहीं और तरफ को जाते नजर आ रहे हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक अहम तरीन और खौफनाक इंकशाफात ने अब कई बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं और बिलाखिर इमरान खान अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी कौम के सामने तमाम तर हकाइक सामने ला रहे हैं। बैकग्राउंड पहले आपको बताएं, फिर इमरान खान के खौफनाक इंकशाफात की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि अडाला जेल हमले पर असल में मंसूबा क्या था, मकासद क्या हासिल किए जाने थे, क्या हासिल हुए या नहीं, आगे क्या कुछ हो सकता है। पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट, अडयाला जेल को निशाना बनाने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। इस किस्म की खबरें पाकिस्तानी मीडिया को एक बार फिर जारी कर दी गईं। रावलपिंडी पुलिस और सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अडयाला जेल को निशाना बनाने का मंसूबा नाकाम बनाया। आज के अखबारात ने कुछ इस किस्म की रिपोर्टिंग की कि जनाब रावलपिंडी पुलिस की जानिब से रात के जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक अडयाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी के मुताबिक 3 दहशत गर्दों को भारी असलहे और बारूद समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए दहशत गर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। उनसे अडयाला जेल का नक्शा, ग्रेनेड और आईईडी और खुदकार हथियार बरामद हुए। सीपीओ ने कहा कि तीनों दहशत गर्दों को तफ्तीश के लिए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। उनसे कानून नाफिज करने वाले इदारे तफ्तीश कर रहे हैं, जबकि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की जानिब से रात गे अडयाला जेल और इतराफ में सर्च ऑपरेशन जारी रहा। ये दोबारा खबर मैंने आपके सामने क्यों रखी, आपको याददहानी कराने के लिए और एक दफ़ा फिर ये तमाम तर सूरत हाल आपके नॉलेज में लाने के लिए, आपको वाज़े करने के लिए, क्योंकि आगे चल के जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ उसकी बुनियाद इसी खबर के ऊपर है और ये आप तक पहुँचाना ज़रूरी था कि बिलाखिर हुआ क्या था, किस किस्म से इस खबर को पाकिस्तानी अखबारात और मीडिया ने रिपोर्ट किया, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर यह कहना कि जनाब कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर दिया गया है, महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, कानून नाफिज करने वाले इदारे तफ्तीश कर रहे हैं और रात गे अडयाला जेल और चारों तरफ में सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। अब मैं आपके सामने रखता हूं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब का कालम और उनके कालम से कुछ इक्तबास, ताकि आपको ये सारा मामला समझने में आसानी हो कि चीज़ें किस तरफ को ले जाई जा रही हैं। आपने जहन में रखनी है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी, कि जिसमें यह कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अज़म के मुताबिक 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और उनको जो है वो कटहरे में लाया जाएगा और उनके ऊपर कानून जो है वो अपनी अमलदारी करेगा। अब इंसार अब्बासी साहब की खबर की तरफ बढ़ने से पहले ये बैकग्राउंड भी बताना ज़रूरी था, ताकि इसी के ऊपर इंसार अब्बासी साहब जो खुद साख्ता तर्जुमान हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, नून लीग के बड़े करीब समझे जाते हैं, इमरान खान के बुक्स का शिकार हैं, मौसूफ फरमाते हैं 9 मई के ज़िम्मेदारों से मुतल्लिक किसी रियायत का कोई चांस नज़र नहीं आता। और शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के अंदर जो तकरीर की, उन्होंने मफामत की बात की और लेकिन 9 मई के हवाले से उनका कहना था कि मुलविस अनासर को सजाएं मिलेंगी और कहा कि जो इन वाक़यात में मुलविस नहीं उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन शहीदों की यादगारों की बेरुमती करने वालों को सजा सुनाई जाएगी। और फिर आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें दूसरे मामलात के अलावा 9 मई के वाक़यात पर भी बात हुई और कहा गया कि 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अच्छा, अब इस तमाम तर चीज़ों का मकसद क्या है? इंसार अब्बासी साहब जो एक बार फिर ये इस किस्म की चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम के अंदर कन्फ्यूजन फैलाना, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसको प्रमोट करना। फिर उन्होंने अली अमीन गंडापुर का जिक्र किया कि जनाब वो वज़ीर-ए-आला बन गए और उन्होंने वार्निंग दी पुलिस और इंतजामिया को कि 7 दिन के अंदर अंदर 9 मई के मुकदमात का सामना करने वाले तमाम बेगुनाह अफराद के केस ख़त्म किए जाएँ, वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएँ। उन्होंने कहा इससे तासुर लगा कि शायद नरमी हो रही है, लेकिन तासुर को वज़ीर-ए-आज़म और फ़ौज ने रद्द कर दिया, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म जो है उनकी मानी जाएगी और आपके ख्याल में जो केपी के वज़ीर-ए-आला हैं वो पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब करदा नहीं है, इसलिए उनकी बात की आपकी नज़र के अंदर कोई अहमियत नहीं है। इंसार अब्बासी साहब आपको
شرم آنی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کمیشن بنانے کا مطالبہ عمران خان کب سے کر رہے ہیں، بلاول بھٹو نے بھی تائید کر دی ہے، لیکن کمیشن بننا چاہیے، لیکن ایسا کمیشن جو بھی بنے تحریک انصاف اور عمران خان کیا وہ فیصلہ، جی بالکل عمران خان ماضی میں بھی تمام تر کمیشنز کے فیصلے قبول کر چکے، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ تک آپ نے کمیشن بنایا کیوں نہیں؟ کون سے ثبوت ہے جو آپ ضائع کرنا چاہ رہے تھے؟ کون سے ثبوت ہے جو آپ چھپانا چاہ رہے تھے؟ انصار عباسی صاحب یہ بھی ذرا پاکستانی عوام کو بتائیں نا 9 مئی کے حوالے سے۔ دوسری جانب عمران خان نے اس حوالے سے کچھ بڑے اور اہم ترین انکشافات کیے ہیں، اور جن کا تعلق براہ راست تو 9 مئی کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ روابط کیا ہوتے رہے، عمران خان کو کہا کیا کچھ جاتا رہا، وہ ماحول کیا تھا کہ جس ماحول کے اندر عمران خان نے تمام تر جو ہے چیزیں ماننے سے انکار کر دیا، ڈیل کرنے سے انکار کر دیا، NRO دینے سے انکار کر دیا، اور پھر معاملات آہستہ آہستہ اس صورت کو آگے بڑھنے لگے کہ اب اس قسم کا ایک تاثر بن چکا ہے کہ جناب کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکالا جائے، بنی گالہ لایا جائے، اور یہ تاثر بنایا جائے کہ جناب عمران خان نے کوئی ڈیل کر لی ہے، یا وہاں انہیں پہنچا کر، جیسا کہ ایک اور خود ساختہ غیر سرکاری ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سہیل وڑائی صاحب چند دن پہلے اپنے کالم کے اندر یہ فرما چکے ہیں کہ عمران خان کو جناب بنی گالہ منتقل کر دیا جائے، اور ان کے پاس پھر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی وفد جائے، اور پھر ان کے ساتھ معاملات مفاہمت کی طرف آگے بڑھائے جائیں۔ اب یہ اس حوالے سے ساری کوششیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سارا ماحول بنایا کیوں جا رہا ہے، لیکن عمران خان نے جو انکشافات کیے ہیں تمام، جس پر بالآخر عمران خان پھٹ پڑے ہیں، بول اٹھے ہیں، تمام تر تفصیلات انہوں نے پاکستانی قوم کے سامنے رکھی۔ اور مزے کی بات ہے کہ کل میڈیا کے اندر اس طرح سے عمران خان کی یہ جو گفتگو ہے اس کو اس طرح سے رپورٹ نہیں کیا گیا۔ اچھا، لیکن اس میں ایک بات بڑی اور امپارٹنٹ ہے کہ جناب اس میں اگر باقی جو میڈیا نے ان چیزوں کو جو رپورٹ کیا اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ یہ جو اڈیالہ جیل والا معاملہ ہے نا، اس کے اوپر اس طرح سے کھل کے جو ہے وہ میڈیا اور اخبارات نے اس طرح سے نہیں رپورٹ کیا، جو ان کو فیڈ کیا گیا اسی طرح سے جناب انہوں نے کہا، لیکن جس بات کے اوپر زور تھا وہ یہ تھا جناب کہ دہشت گردوں کا تعلق افغانستان کے ساتھ ہے، بھاری اسلحہ اور بارود ہے، اور اڈیالہ جیل کو انہوں نے بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ یعنی تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے افغانستان سے آئے ہوئے جو دہشت گرد ہیں وہ اڈیالہ جیل کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایسا کیا معاملہ ہے؟ اب اس کا لنک بنایا جا رہا ہے نون لیگ کے سوشل میڈیا جو گروپس ہیں نا، واٹس ایپ گروپ، وہاں اس کے اندر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے جناب عمران خان طالبان کے بڑے کلوز تھے، وہ طالبان خان ہیں، تو طالبان عمران خان کو یا افغانستان عمران خان کو جیل سے چھڑوانا چاہتا ہے، اور یہ لنک کو اس قسم کا بنا رہے ہیں، اور پھر اس قسم کا کوئی فالس فلیگ آپریشن ایک 9 مئی کی طرح کا مقصد کیا ہے تمام تر چیزوں کا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ خدا نخواستہ عمران خان کے کوئی بیرونی روابط ہیں یا کچھ قسم کی چیزیں ہیں، وہ بیرونی مداخلت کو دعوت دے رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو بہانہ بنا کر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جائے، ایک معاملہ یہ، اور دوسرا خدا نخواستہ ایسی کسی بھی کارروائی کے اندر جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس کے اندر جو ہے وہ خدا نخواستہ عمران خان کی جان چلی جائے، اور اس سے پہلے اس قسم کا ماحول بنایا جائے کہ دیکھیں جناب خطرات تو تھے۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی کہ پے در پہ جو اڈیالہ جیل کے اندر جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، کبھی قیدی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، کبھی مار دیتے ہیں، کبھی اور کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، کبھی جناب وہاں پر جو ہے وہ کئی گھنٹوں کے لیے بجلی بند ہو جاتی ہے، کبھی دوسرے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ پیغام دینا، عمران خان کو خوفزدہ کرنا، اور لیکن عمران خان آگے سے کہتے ہیں کہ آپ نے جتنا عرصہ مجھے رکھنا ہے جیل کے اندر جناب، میں جیل کے اندر رہنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں، اور میں اس چیز سے نہیں گھبراؤں گا۔ دوسری جانب 9 مئی جس کو جلاؤ گھراؤ کیس کہا جاتا ہے، 33 ملزمان کی ضمانتیں منظور ہوگی، یہ بھی ایک قسم کی جو ہے وہ جواب ہے ان تمام تر خفیہ ہاتھوں کو جو کہ جناب انہوں نے اس قسم کے مقدمات بنا کر اور 33 بے گناہوں کو جو ہے وہ، بلکہ کئی بے گناہوں کو جیلوں کے اندر جو ہے وہ رکھا ہوا، جس کے اندر ڈیفینیٹلی PDM کی حکومت بھی ملوث ہے۔ اب یہ آگے اسی حکومت کی ایکسٹینشن ہے اور یہ معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو جناب عدالت نے کیا کیا؟ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ اگر ان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں تو پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کیس کے اندر آخر کر ہے کیا۔ اچھا، اس کا پس منظر بالکل وہی، اور وہ آپ کو بتانا گوشت گزار آپ کے کرنا اس لیے ضروری کہ تاکہ آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکیں۔ اس قسم کا تاثر یہ بنایا گیا تھا کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، وہ پہلی گرفتاری جب ہوئی تھی، گرفتار کیا گیا، تو اس کے بعد جناب دیکھیے PTI نے اس قسم کا ریئیکشن دیا تھا۔ حالانکہ یہ جو تمام تر چیزیں ہیں یہ پاکستانی عوام کے سامنے جو ہے وہ کھل کر آ چکی ہیں۔
اچھا، دوسرا معاملہ، اہم ترین معاملہ جو ہے وہ عمران خان کی اس سٹیٹمنٹ کی جانب سے بڑھنے سے پہلے جو انہوں نے اہم ترین بات کی ہے، آپ کو یہ بتائیں کہ جناب عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گئے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت گئی اور انہیں عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر عین اس اگلے دن جب یہ جو ہے وہ دہشت گردی والا معاملہ ہوا، دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے، عمران خان سے جیل میں ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ عمر ایوب تھے، شعیب شاہین تھے، دیگر لوگ تھے، اور عمر ایوب نے کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے کورٹ آرڈرز کو رد کر دیا ہے اور اپوزیشن لیڈر کو اپنے رہنما سے جو ملنے نہیں دیا جا رہا، اسی طرح سے وکلا کو اپنے کلائنٹ سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اسد کیسر بھی تھے، انہوں نے کہا ہم گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں، تمام پارٹیوں کے ساتھ جماعت اسلامی سے بھی بات کریں گے اور ہمیں عمران خان سے آج ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ شعیب شاہین نے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی عمران خان کو کچھ ہوا تو ذمہ داری موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر ہوگی۔ یہ ایک بڑا بیان ہے اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ واضح کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی وکلا قیادت نے کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ذمہ داری موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہوگی۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ جناب ایک بڑی خبر ہے۔ اچھا، اب آپ کو لے کر چلتے ہیں عمران خان کی وہ باتیں جو اس طرح سے رپورٹ نہیں کی گئی، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عمران خان نے کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کی تائید کی اور کہا کہ بالکل 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہو، لیکن آگے چل کر انہوں نے بڑی امپارٹنٹ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے مجرموں کی شناخت کی جائے، اور امریکہ کی انہوں نے مثال دی کہ جہاں مظاہرین کو فسادات اور کیپٹل ہل پر حملہ کرنے کے الزام میں سیکیورٹی فوٹیج کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا جناب کہ اس وقت کوئی بھی جو ہے وہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات میں بظاہر کوئی بھی دلچسپی نہیں رکھتا، اور 9 مئی کا جو بیانیہ ہے ابھی یہ کسی نے رپورٹ نہیں کیا کہ انہوں نے کہا جی عمران خان نے دیکھیں اعلامیے کی تائید کر دی کور کمانڈر کانفرنس کی، وہ ایک یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ شاید عمران خان بیک فٹ پہ چلے گئے، ایسا نہیں۔ عمران خان نے کہا 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو ناکام ہو گیا، دھاندلی زدہ انتخابات سے صرف 3 سیاسی جماعتیں مستفید ہوئیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، ان کے اقدام کو غیر آئینی غیر جمہوری قرار دیا، پوچھا کہ کس قانون کے تحت کی سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف، اون چودھری، اسی طرح سے نور عالم، علیم خان، یہ جو سب کچھ جتایا گیا ہے ان تمام کے حلقوں کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ خواجہ آصف کے بیان کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ نے اس وقت کی اپوزیشن کو پی ٹی آئی حکومت کے گرانے کے لیے کہا تھا۔ اور پھر عمران خان نے ایک انتہائی اہم ترین بات کی، انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہیں اچھے برتاؤ پر، اچھا برتاؤ انورٹڈ کاماز کے اندر، اچھے برتاؤ پر انعام کی پیشکش کی تھی، لیکن انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا اور خوفناک انکشاف ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے ان سے اس وقت روابط کر رہی تھی اور کس طرح سے عمران خان کو مختلف پیشکشیں کر رہی تھی کہ جناب اچھا برتاؤ اگر آپ کریں ہمارے ساتھ، یعنی آپ وہ والا معاملہ جو عمران خان ڈٹ کے تھے نا سائفر کے معاملے کے اوپر، 9 مئی کے معاملات کے اوپر کمیشن بنانے کے حوالے سے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے حوالے سے، اس کے اوپر انہیں اسٹیبلشمنٹ بار بار کہتی رہی کہ جناب اچھا برتاؤ اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو انعام کی پیشکش ہوگی، لیکن عمران خان نے کہا میں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، حالیہ انتخابات کے نتائج کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، یہ غلامی کو قبول کرنے کے مترادف ہوگا۔ اور ان کی پارٹی اتوار کو دھاندلی کے خلاف پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ منعقد کرنے جا رہی ہے۔ 1971 کے سانے کے پیچھے مشرقی پاکستان کا چوری شدہ مینڈیٹ تھا، سیاسی استحکام کے بغیر ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ طارق کھوسہ صاحب سابق آئی جی، انہوں نے بھی ایک بڑا بیان دیا، انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر 1971 کے بعد یہ پاکستان کے اندر ہونے والی سب سے بڑی دھاندلی اور سب سے بڑے دھاندلی زدہ انتخابات ہیں جو کہ 8 فروری کو ہوئے۔ عمران خان نے واضح کر دیا کہ جناب شریف خاندان اپنے مستقبل کی سیاست کے لیے یہ ساری کچھ کر رہا ہے سرمایہ کاری، اور اس سے پہلے انہوں نے واضح کر دیا کہ جناب یہ چوری شدہ مینڈیٹ کو بالکل ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ جو منفی اثرات پاکستانی معیشت پر مرتب ہوں گے، پاکستانی معیشت کو جو ہے وہ اس کا نقصان ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کسی صورت اس کو قبول نہیں کرے گی، جد و جہد جو ہے وہ اپنی جاری رکھے گی۔ علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ بھی بالآخر جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا، اور جناب جب سے انہوں نے ایک عوامی وزیر اعلیٰ کے طور پر خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ اپنا عہدہ سنبھالا ہے، اب عدالتیں بھی جو ہے وہ اب وہاں سے بھی اس قسم کے فیصلے اب آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا جناب 9 مئی میں ملوث ہیں، یہ کر دو وہ کر دو، اٹھا لو غائب کر دو سب کچھ، لیکن عوامی طاقت تو پھر بہرحال عوامی طاقت ہوتی ہے، عوامی طاقت کے نتیجے میں علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اب باقاعدہ طور پر اس وقت فرنٹ فٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں، عمران خان کے کھلاڑی۔ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستیں نہ ملنے کا جو اقدام ہے وہ کر دیا ہے جناب انہوں نے چیلنج، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نہ ٹریبونل ہے نہ ہی عدالت ہے،
اور سیٹوں کے تناسب پنجاب میں دیگر جگہوں پر دیا جائے، کیونکہ ہماری 77 جو نشستیں ہیں وہ جناب چھین لی گئی ہیں، اور ہم ان معاملات کو لے کر جائیں گے عدالت کے اندر، اور مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف نہ لینے کے حکم امتناع میں 13 مارچ تک جو ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، کہ بالکل 5 رکنی بینچ تھا، لارجر بینچ، انہوں نے جناب یہ سماعت کی۔ پہلے 2 رکنی نے حکم امتناع دیا تھا 2 دن کا، اب انہوں نے 13 مارچ تک توسیع کر دیا، اور کہا ہے جناب کہ بالکل یہ ووٹ جو ہے وہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، عمل اس کا کیا کہ اب جناب ووٹ نہیں ڈال سکیں گے صدر آصف زرداری کے الیکشن کے اندر، یہ جو دھاندلی زدہ جو نشستیں جو ہیں وہ جو پی ڈی ایم کو دی گئی ہیں۔ تو جناب یہ تھی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس، اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔